6th of April 1986, wise in Borat Jamaat Khana in the morning on Baitul Khayal. Lindaro صبح کا وقت ہے. عبادت کے متعلق میں یہ گنان آپ کے سامنے رجوع کرتا ہوں. ہمارے گنانوں کے اندر کس طرح سے ہمارے پیروں نے موتی پروئے ہیں، یہ گنان ہم بہت دفعہ سنتے پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھو اس میں بیت الخیال کی کتنی چیزیں ہیں. مولانا حضرت امام کا صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد آسمانی تنبل واجیا سمیت میں بھلے آیا جی آسمانی تنبل واجیا سمیت میں بھلے آیا جی ہستان کھیلتا آویا کوٹڑیا اگھاریا جی ہستان کھیلتا آویا کوٹڑیا اگھاریا جی. دو پاٹ پڑھے. آسمانی تنبل، یہ لفظ ہے تبل، جو فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو کہتے ہیں بہت بڑا ڈرم. پرانے زمانوں کے اندر جب کسی بادشاہ کی سواری نکلتی تھی، پروسیشن نکلتا تھا، جیسے کہ بادشاہ دربار بنانے کے لیے اپنے پیلس میں سے نکلے تو گام کے اندر سے نکلے، لوگ اس کو سلامیں کریں، اس کو سواری کہتے تھے. کبھی دوسرے بادشاہ نے اس بادشاہ کے اوپر وار ڈکلیئر کر دی، حملہ کر دیا، تو بھی بادشاہ سواری نکالتا تھا اور لڑنے کے لیے جاتے تھے، اس کو بھی سواری کہتے ہیں. ان موقعوں کے اوپر کہ جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ بادشاہ سواری کے لیے نکلا، بادشاہ وار کے لیے نکلا، اور ہر صبح اور ہر شام تبل بجتا تھا. اس ڈرم کے اوپر وہ اتنا بڑا ڈرم ہوتا تھا کہ سارا شہر، سارا گاؤں سنتا تھا. جب یہ چوٹ پڑتی تھی تو لوگ اپنے بادشاہ کے لیے دعائیں مانگتے تھے. پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ اپنے بادشاہوں کو پیار کرتے تھے، یہ سمجھ کے کہ حکومت خدا دیتا ہے تو یہ بادشاہ بھی خدا کی طرف سے ہمارا حاکم ہے. اور قرآن شریف میں ایسا ہی ہے کہ حکومت ہم دیتے ہیں، یعنی خدا کسی کو حکومت پہ چڑھا دیتا ہے اس کی نیک کرنی کمائی کی وجہ سے. اگر پھر وہ ظلم کرتا ہے اور نیائے نہیں کرتا تو خدا اس کو سزا بھی دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ سزا دیتا ہے. گئے 2-1 مہینے کے اندر میں جھونے پرانے ایونٹس تو بہت خیال میں ہیں، لیکن آپ کو میں ریسنٹ 2 باتیں بولتا ہوں. یہ پاپا ڈوک بھاگ گیا، نکل گیا،
प्रजा ने उसको जबरदस्ती निकाल दिया और उधर फर्डिनेंड मार्को को भी निकाल दिया। देखा इन लोगों की कितनी जो हुक्मी थी, डिक्टेटर थे, लोगों को अपने एक वर्ड से जेल में डाल दिया। आज वो जलील हो गए, ख्वार हो गए, ह्यूमिलिएटेड हो गए। तो वो जमाने के अंदर बादशाहों को इस तरह से मान तान देते थे, तबल बजता था। यहां एक और इंफॉर्मेशन दूं आपको, इस तबल को बजाने को एक और नाम भी है हिंदुस्तानी में, नौबत बजती थी। नौबत का मतलब भी तबल बजता था। आपको मालूम है हम लोग चौगड़िए पढ़ते हैं, 24 चौगड़िए सुबह के हैं परोड़िए के 24, और शाम के 5 चौगड़िए हैं। चौगड़िया क्या है? चौगड़िया का मतलब भी ये है नौबत बजती है। सुबह जब भी होती है सूरज निकलने से पहले तबल बजता है, नौबत बजती है। ये चौगड़िया यानी पर्टिकुलर टाइम, सेट किया हुआ वक्त होता है, और उस चौगड़िए में फिर अपने मालिक की वखान और उसकी तारीफ करते हैं। इसी तरह से शाम को भी जब ये सूरज डूबने लगता है, उसके डूबने से पहले, सुबह सूरज निकलने से पहले नौबत बजती है। उस नौबत के टाइम के ऊपर जो अपने सेठ का, मालिक का वखान होता है, उसको चौगड़िया कहते हैं। सुबह के 24 चौगड़िए हैं और शाम के 5। इस सदरुद्दीन फरमाते हैं कि आसमानी तबल बज रहा है, यानी कुदरती और खुदाई नौबत बज रही है। भला ये आसमानी तबल क्या है? देखो, मैं इस वक्त तबल बजा रहा हूं, मैं इस वक्त अपने बादशाह की नौबत बजा रहा हूं, यानी कि आप लोगों को मैं अपने बादशाह की, अपने मालिक की मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं इमाम का तबलची हूं, मैं उसकी नौबत बजा रहा हूं। पीरों ने, नबियों ने क्या काम किया? वाइज़ें की, लोगों के सामने खुदा ताला की तारीफ की और उनको ऐलान कर दिया ताकि सबको पता लग जावे कि खुदा मौजूद है और उसका क्या फरमान है। इसी चौगड़िए, जब शाम को चौगड़िया बोलते हैं ना, उसके अंदर एक पाठ है। यानी ये जो नौबत है, तबल इसलिए बजाते हैं, लेट एवरीवन नो। तबल बजाने का कारण ये, तो उसका मतलब यह है कि एक किस्म की अनाउंसमेंट हो रही है। आसमानी अनाउंसमेंट क्या है कि नबी और पीर और उनके हाथ के नीचे दाई मिशनरीज लोगों को मजहब की बात करके जगाते हैं ताकि सबको पता लग जाए। उस चौगड़िए में एक पाठ है कि जब भी खुदा ताला कयामत को बुलाएगा, यानी हमारी मौत कयामत ही है ना इंडिविजुअली, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा कि जब आखिरी दुनिया एक ही वक्त में बर्बाद हो जाएगी तो लाखों करोड़ों आदमी साथ मरेंगे, उनकी कयामत साथ होगी। यारा मत्ता कोई आखे तिस दिन विराता मो जियो मुत्ता सैया न सो। ऐ दोस्तों, ऐ यारो, उस दिन, हिसाब किताब के दिन, ऐसा कोई कह नहीं सकेगा मौला मुझे खबर नहीं थी, मैंने तो नहीं सुना था कि तू इमाम है, मैंने तो नहीं सुना था कि रोज जमात खाने जाना चाहिए, मैंने तो नहीं सुना था। फिर कहते हैं मत्ता कोई आखे इस दिन, उस दिन, हिसाब किताब के दिन तुम कुछ कह नहीं सकोगे कि मैंने तो नहीं सुना था। ये नौबत है। तो आसमानी तब्बल वाजिया स्वामी तमे भले आया। अनाउंस करने वाला अनाउंस कर रहा है कि दुनिया के अंदर हाजिर इमाम हाजिर है। यहां एक और बात है, हम सुबह की जब इबादत करते हैं, उस इबादत के अंदर हमको अंदर से आवाज आती है। ये आवाज भी आसमानी तबल है, ये इलाही नौबत है।
کہ مولا آ رہے ہیں، آیا ہے، اور وہ بھی ہنستا کھیلتا، یعنی خوشی سے آتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ جب یہ سواری نکلتی ہے تو بھی نوبت بچتی ہے، اور لڑائی ہوتی ہے تو بھی نوبت بچتی ہے۔ لڑائی خوشی کا سمے نہیں ہے، لیکن سواری ہے یا شادی ہے یہ خوشی کے سمے ہے۔ تو یہاں ہنستا کھیلتا آیا ہے، خوشی کے ساتھ آیا ہے، نوبت بج رہی ہے، مبارک مبارک ہو رہی ہے، اور امام زمان کو ہم ریسیو کرتے ہیں۔ کوٹڑیا اگھاڑیا جی، کوٹڑی کہتے ہیں ایک روم کو، اس نے اس روم کو، اس کوٹڑی کو کھولا۔ کون سی کوٹڑی؟ یہ جو اندر کی کوٹڑی ہے یہ کھولی اس نے، سینے کو کھول دیا، سینے کو کھول دیا اس امام نے، یعنی وہ آیا، اس کے آنے سے پہلے، باطنی دیدار ہونے سے پہلے انسان کو اندر سے پریرنا ملتی ہے، انفارمیشن ملتی ہے، اس کو سمجھ ملتی ہے، اس کو معرفت ملتی ہے۔ یہ قبل ہے، یہ نوبت ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہے، اور پھر جب مولا کا دیدار ہوتا ہے اس کو، اس کی کوٹڑی کھل جاتی ہے، کوٹڑی کھل جاتی ہے۔ تو دیندارو، یہ جو کوٹڑی ہے ہمارے سینے کی، اس کے چاروں طرف دروازے بند ہیں اور ایک تالا لگا ہوا ہے چاروں طرف، اور اس چاروں طرف دروازے کے اندر ایک بھی باری نہیں، اندھیرا ہے۔ ہم کو اس کے اندر بتی جلانی ہے، اس کی بتی اندر ہے، اس میں تیل بھی ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، تیل ہے، یوں سمجھ لو کہ اندر بتی تو ہے، سوئچ بھی ہے۔ اگر پرانا حساب کرو تو ماچس سے وہ تیل کی بتی جلانے کی ہے، یا ہم کو سوئچ دبانا ہے تاکہ روشنی ہو جائے۔ جی پنجر پڑیو پریوار نو، کوئی بجھت جن میرے تن کی ویدنا، سایاں رپت بجھاو رے درشن وینا باوری۔ مگر دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا داری میں پھنسے ہوئے، پنجر پڑے ہو پریوار نو، کٹمب قبیلے کو پالنا ہے، بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، اچھا مکان میں رہنا ہے، موٹر لینی ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھا کھانا پینا ہے، عیش آرام موج شوق کے اندر ہم لوگ بزی ہو گئے، اور وہ کوٹڑی کھولنا بھول گئے۔ تالا دیدھا پریم نہ سائیاں کھولنا، اگر چندنی کوٹڑی، یہ کوٹڑی جو پی صدرالدین اس گنان میں کہہ رہے ہیں، باپ نے جس چیز کو کوٹڑی کہا پی صدرالدین نے، فرزند پیر حسن کبیر الدین نے بھی اس کوٹڑی کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بھیجا کہ اے محمد، یاد کر کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یہ سینہ ایک کوٹڑی ہے۔ جب ہی مولا آیا اس نے کوٹڑی کو کھول دیا۔ ہے جی اے نیرے کوٹڑی آسمانی
تمبل واجیا رے کوٹڑیے گر نر بیستا کینے نجرے سو دیٹھا رے کوٹڑیے گر نر بیستا. یہ جو کوٹڑی کا ذکر کیا ہے کہ مولا اس کوٹڑی کو آ کے کھولتا ہے، اس کے اندر اس کی کرسی پڑی ہے، تخت پڑا ہے، اس کے اندر آ کے وہ براجمان ہوتا ہے. مگر صدر جن پوچھتے ہیں کہ کس کس نے امام کو اپنے سینے کی اس کوٹڑی میں دیکھا ہے؟ ہمارے پیروں نے بہت طریقوں سے ہمارے اندر کی بات کو ذکر کیا ہے. مولانا امام سلطان محمود شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے بیت الخیال کے فرمانوں کے اندر ایک فرمان کیا. مولا فرمایا کہ صبح کے وقت تم باہر نکلو اور جب سورج نکلے نا اس کے پہلے دیکھو تو اندھیرا ہے، آہستہ آہستہ ایک برائٹ لائٹ کی لائن بن جاتی ہے. یہ جو برائٹ لائٹ کی لائن ہے آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی، پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا آسمان سفید ہو جاتا ہے. پھر ادھر سے ایسٹ کی سائڈ میں تھوڑی سی پیلا پن نکلتا ہے، یہ پیلا پن لال بن جاتا ہے، ریڈ ہو جاتا ہے، ریڈ ہونے سے پہلے برائٹ ریڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سورج نکلتا ہے. مولا فرمایا بالکل اسی طرح سے خدا کا نور تمہارے دل کے اندھیرے کو دور کرتا ہے. سورج تو بہت دور ہے، اس کو نکلنے میں ابھی ٹائم ہے. پہلے اندھیرا دور ہوگا، ایک لائٹ کی لائن ہو جائے گی، اس کے بعد لائٹ بڑھ جائے گی، اس کے بعد کلر نکلیں گے، پھر سورج نکلے گا. جم سورج اگیو تم درشن پامیے. جس طرح سورج اگتا ہے اس طرح تم کو درشن ملے گا. خدا کے دیدار سے پہلے ہمارے لائف میں بہت سے پھیر فرق ہو جاتے ہیں. ہمارا من صاف ہو جاتا ہے، ہمارے من کے اندر کوئی ہیٹریڈ نہیں ہوتی، ہمارے من میں کوئی پاپ نہیں ہوتا، ہمارے من میں کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، جلن نہیں ہوتی. انسان شانت ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ کے خیال تھاٹس نہیں آتے. اس کے بعد جب انسان کے من پاک صاف ہو جاتا ہے تو من پاک ہونے سے پہلے اس کے دنیا کے اندر جو اعمال ہیں، کرم ہیں، اس کے ایکشنز ہیں، وہ کلین ہو جاتے ہیں. وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تیری میری نہیں کرتا، گلا غیبت نہیں کرتا، گناہ بدیاں نہیں کرتا. پہلے وہ باہر صاف ہوتا ہے، پھر وہ اندر صاف ہوتا ہے. جب اس کا من پوتر کلین صاف ہو جاتا ہے، پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے عبادت کے اندر اس کو آواز آتی ہے. یہ آواز وہ نوبت ہے. یہ جو آواز آتی ہے آدمی کے دل کے اندر اتنی خوشی پیدا ہوتی ہے، لیکن بعض آدمی پہلی آواز کے اوپر ذرا ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کسی کو پوچھنے جاتے ہیں، کہہ نہیں سکتے، اور کہنے جاتے ہیں تو وہ سمجھتا نہیں. لیکن حضرت امام نے اس کا خلاصہ کیا. مولا فرماتے ہیں جب بھی تم کو کوئی چیز کی بخشش دی جائے گی تو تم کو سمجھ بھی دی جائے گی. گھبراہٹ ہوئی، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یعنی کسی سے بات مت کرو. ایک آدھ دن کے بعد خود ہی اس کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا تھا. مولا فرمایا جب بھی کوئی بخشش تم کو دی جائے گی تم کو اس کی سمجھ بھی ساتھ دی جائے گی. اگر 2 4 5 دن تک بھی کوئی سمجھ نہیں آیا تو سمجھنا کہ وہ میرا ایلوژن تھا، میرا خیال تھا، سچی چیز نہیں تھی. سچی چیز ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو سمجھ بھی دیتا ہے. خدا جب
کوئی چیز کی بخشش کرتا ہے تو اسی کو بخشش کرتا ہے جو اس بخشش کے لائق ہوتا ہے. خدا کی بخشش برباد نہیں ہوتی. اگر نبیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کو بھی نبوت ملنے سے پہلے خدا جنم سے ہی ان کو پوتر اور پاک بناتا ہے. تو ہم کو بھی خدا کی طرف سے پہلے ایک آواز آتی ہے. یہ آواز ہم کو معلوم نہیں کدھر سے آئی مگر ہمارے اندر سے آتی ہے. آواز آنے کے بعد انسان کو جب اس کی سمجھ ملتی ہے یا آواز کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی عبادت کامیاب ہوتی ہے اس کی نشانی ہے. یہ سکسیس کی نشانی ہے اور یہ خوشی پھر بڑھتی جائے گی. آدمی کے اندر کریونگ پیدا ہوگی. دوسرے دن واپس بندگی میں بیٹھ کے وہی آواز سننے کے لیے من چاہے گا. شاید پھر یہ آواز نہ بھی آوے, شاید ریپیٹ بھی ہوئے, لیکن جیسے جیسے انسان اپنی محنت جاری رکھے گا اور وہ بالکل تھکے نہیں, چھوڑ نہیں دے, خدا اس کو پہلے ایک چیز دیکھ کے دیکھنا چاہتا ہے کہ یہیں تک رکتا ہے کہ آگے آئے گا. وہ لوگ کہ جو ہمت والے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت چالو رکھتے ہیں. خدا جب بھی دیکھتا ہے کہ نہیں اس کی عبادت چالو ہے پھر دوسری چیز دیتا ہے. دوسری چیز کے بعد اس کے اندر کریونگ پیدا ہوتی ہے, اس کو تیسری چیز دیتا ہے. خدا تعالیٰ کی یہ بخششوں کا کوئی اینڈ نہیں, کیونکہ اس کا خزانہ, اس کے جو ٹریجر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کی بخششیں کبھی بھی لمٹ میں نہیں آتی. وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد بخشش دیتا رہتا ہے اور آدمی جھولے جھولتا رہتا ہے, اوپر چڑھتا رہتا ہے. ہزاروں پنکھیاں ہیں. جب انسان ایک دم تیار ہو جاتا ہے تب اس کو بادشاہ کی حضوری میں یعنی خداوند عالمین کے دربار کے اندر پہنچنا پڑتا ہے. جب اس دربار کے اندر لوگ جاتے ہیں تو بن ٹھن کے تیار ہو کے جاتے ہیں, اپنی فل یونیفارم میں جاتے ہیں, اپنے عہدے کے برابر ہو کے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم کو خدا تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے, یعنی خدا تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے. خدا تعالیٰ کے نور کی ہمیں پہچان چاہیے. تو دینداروں وہ کوئی آسان اور معمولی چیز نہیں. یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم 2 5 10 دن مہینہ 2 مہینہ بندگی کریں گے تو چلو آسمان پہ پہنچ جائیں گے. اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی. مولا تبھی تو فرمایا کہ صبح کا اٹھنا ایک سخت ڈسپلن ہے. ہم ہر روز نہیں اٹھتے, اس کے لیے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. اگر ہر روز اٹھیں, ہر روز کھانا کھائیں تو مضبوط رہیں. ایک آدمی 1 2 دن کھاوے پھر اس کو نہ ملے تو وہ تو سٹارونگ کر رہا ہے, وہ تو بیمار سے بھی خراب ہے. بیمار آدمی کو کم از کم روز کھانا تو ملتا ہے. اندر کی بیماری کے کارن سے وہ کمزور ہو گیا. لیکن ایک آدمی 1 2 دن کھاتا ہے, پورا نہیں کھاتا یا اس کو ملتا نہیں ہے, 2 4 دن تک نہیں ملا ہے, وہ تو فاقہ کرتا ہے, سٹارونگ کرتا ہے. وہ تو بیمار سے حالت اس کی زیادہ کمزور کر دے گی. تو اسی طرح سے ہماری حالت ایسی ہی ہے کہ 2 4 دن عبادت کیا پھر چھوڑ دیا, پھر تھوڑی عبادت کی پھر چھوڑ دی, پھر تھوڑی عبادت کی پھر چھوڑ دی. ہمارے اندر بہت تھوڑے آدمی ہیں کہ جن کی عبادت اٹوٹ ہے, یعنی کنٹینیوس ہے, ٹوٹنے والی نہیں, ڈسرپٹ نہیں ہوئی. ایک بھی دن چھوڑو نہیں. کسی دن لیٹ ہو گئے ہو بھلے لیٹ, لیکن عبادت کرو. مولا کے فرمان میں ہے 4 اور 5 بجے کے علاوہ عبادت نہیں ہوتی. یہ بات عروش نکورو کے اندر سے ہم لوگ امام زمان کے پاس 1958 کی بات ہے. نکورو سے تھوڑا اوپر وہاں ایک ٹھنڈی جگہ ہے جہاں ایگریکلچر کا کالج ہے. وہاں تھوڑے سے 11 12 اسماعیلی بچے تھے, جوان. انہوں نے نکورو کے جماعت خانے میں مہمانی رکھی. تو اس کی جماعت کا جو مکھی تھا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے خداوند ہم لوگ ادھر یہ ایگریکلچر کا کورس کرتے ہیں, ٹھنڈی بہت زیادہ ہے, سورج بھی بڑی دیر سے نکلتا ہے. خداوند
میری عرض یہ ہے کہ آپ ہم کو رجا دو کہ ہم 5 سے 6 بجے عبادت کا ٹائم رکھیں. ماں باپ نے منع کیا، نو، 4 بجے عبادت کرو. عبادت کا ٹائم چینج نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم صبح اٹھیں. ہم کو عادت بنا دینی چاہیے، ہماری سیکنڈ نیچر بن جاوے کہ بھلے آپ رات کو کتنے بجے سو، لیکن 4 بجے اس کے پہلے اٹھ بیٹھو. ہاتھ منہ دھو کے زمین کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرو. اگر جماعت خانے آ سکتے ہو، دیندار ہو تو روز آؤ، نزدیک ہے. لیکن کوئی 30-40 مائل بہت دور ہے یا اور اس کو کوئی تکلیف ہے، پہنچ نہیں سکتا، تو گھر پہ عبادت کرے، لیکن کرسی پہ نہیں، کھٹلے پہ نہیں. سوا کہ آدمی بہت بڑی عمر کا ہے، کوئی نہ کوئی طریقے کی انویلڈیٹی ہے پاؤں کی اور کوئی کارن کی، تو جدی بات ہے. لیکن جہاں تک بن سکے زمین پہ بیٹھو. زمین پہ بیٹھنا اپنی ہمبلنس ظاہر کرنا ہے. نیچے بیٹھ کے زمین کے اوپر انسان کو خود کو ہیوملیٹ کرنے کی بات ہے. یعنی خدا تعالیٰ کے دربار میں میں عاجز ہوں، خاک ہوں، میں دھوڑی مٹی کی طرح ہوں، یعنی میں تیرا ایک ہمبل سرونٹ ہوں. یہ زمین پہ بیٹھنے کی یہ ایک بات ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ آدمی کھٹلے یا کرسی پہ بیٹھے گا تو شریر ڈھیلا ہو جانے کی وجہ سے واپس سو جائے گا. نیچے بیٹھ کے عبادت ہونی چاہیے. ابھی ہم نے حضرت امام کا مولانا سلطان محمد شاہ کا فرمان سنا. ماں باپ فرمایا 1 گھنٹہ 60 منٹ پورے ایک من سے ایک چت سے عبادت نہیں ہوتی تو کم از کم 10 منٹ تو ضرور دھیان لگاؤ. پھر مولا کہتے ہیں 10 منٹ کی دھیان لگانے والی بندگی جو ہے وہ تمہاری 40 برس کی عبادت کے برابر ہے. 40 برس کی وہ عبادت کہ ہم نے نیت کی یا جماعت خانے آئے یا گھر پہ عبادت کی، لیکن دھیان ادھر ادھر رہے، ہم 1 گھنٹہ بیٹھے صحیح، تو یہ بھی ایک امام نے رحمت کر کے ہمیں اس کا ثواب دیا. یہ چیز بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے کہ نیت کر کے آپ عبادت کرو، پھر بھلے دھیان نہ بھی لگے تو بھی یہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے. مولانا حضرت امام نے بمبئی کے جماعت خانے کے اندر 5 سے 6 ہزار لڑکے بچے بیٹھے تھے اوپر اور نیچے. ماں باپ فرمایا تم عبادت کرو، بیٹھک کرو، تمہارا دھیان لگے یا نہ لگے، مگر تم بیٹھک کرو. دیکھو امام سلطان محمد شاہ کے 60-70 برس پہلے کے فرمان اور حضرت امام کے فرمانوں میں یہ جو فرق پڑ گیا، کیوں بھلا؟ امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ اگر تم بیمار ہو تو بھی عبادت کرو، اگر تم کو 4 آدمی تمہارے ایک کھٹلے کے اوپر ڈال کے اٹھا کے لائیں تو بھی عبادت کرو. لیکن امام نے فرمایا اگر تم بیمار ہو گئے ہو، تمہارے بدن میں کہیں دکھاوا ہوتا ہے تو بھلے اس دن بندگی نہ کرو. ڈفرنس ہو گیا، زمانے کا ڈفرنس ہو گیا. امام نے ڈھیلا چھوڑ دیا. امام نے فرمایا کہ چلو کم از کم نیت تو کرے. ایک اور فرمان ہے مولانا حضرت امام جس دن یہ فرمان کیا کہ تمہارے بدن میں دکھاوا ہوئے، بیمار ہوئے تو بندگی نہ کرو، تو ماں باپ نے پھر بھی فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جو پیٹ سے ہیں اور ان کا دھیان نہیں لگتا، پرٹیکولرلی پریگننسی کے 6 مہینوں کے اندر، ماں باپ فرمایا وہ بھی بھلے عبادت نہ کرے. اور اسی وقت میرے کو یاد آیا کہ امام سلطان محمد شاہ کی حضور میں ایک بائی نے مہمانی رکھی. عرض کرتی ہے مولا میں بہت گنہگار ہوں. باتیں کرتے کرتے رو پڑی کہ خدا میں نے جب شادی نہیں کی تھی تو مجھے عبادت میں بہت مزہ آیا، اور جو کچھ تو نے مجھے بخشش دی وہ تو جانتا ہے، لیکن خداوند میں نے جب سے شادی کی بچہ ہو گیا، میری عبادت میں خلل پڑ گیا. خداوند میں نیچے گر پڑی، یعنی عبادت کے حساب سے.
امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ دیکھو عبادت تو کرنی ہی چاہیے. اس نے کہا مولا میں جب پریگننٹ تھی تو عبادت نہیں کر سکتی تھی. ماں باپ فرمایا دیکھو عبادت تو پیر کو بھی معاف نہیں. تم ہر روز 5-5, 10-10, 15-15 منٹ ایکسٹرا عبادت کر کے جتنے مہینے تم نے عبادت نہیں کی اس کو پورا کرو, لیکن عبادت کرو, معاف نہیں. یہ امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ. حضرت امام کا زمانہ یہ ہے کہ اگر تم پریگننٹ ہو اور آخری مہینے ہیں, بندگی نہیں ہو سکتی, چلو نہ کرو. اس نے گناہ سے بچا دیا. تمہارے شریر میں دکھاوا ہے, بخار ہے, اچھا نہ کرو. دونوں اماموں کے ٹائم کے اندر فرق ہو جانے کی وجہ سے ہم لوگ مانسک اور آتمک, مینٹلی اور اسپرچولی دونوں کنڈیشنز میں ویک ہو گئے ہیں. میری آنکھوں کے سامنے میری یہ ابھی 67 ایئرس کی ایج میں ہے. میں وہ پرانی باتیں آج سے 60 برس کی پہلے یاد کرتا ہوں تو خیال کرتا ہوں دینداروں کہ ہماری جماعت پرٹیکولرلی, میں دنیا کی بات نہیں کرتا, ہماری جماعت بہت ویک ہو گئی. پیسے میں آگے بڑھ گئی. اس وقت بائیسیکل بھی نہیں تھا, آج موٹریں ہیں. اس وقت ایک کوٹھڑی بھی نہیں تھی رہنے کے لیے, آج بنگلے ہو گئے. اس وقت ایک ایجار پہننے کی تھی اور دوسرا کپڑا نہیں تھا, آج ہمارے پاس کتنے کپڑے ہو گئے. دنیاوی حالت ہماری بہت چڑھتی ہو گئی, مگر روحانی حالت میں ہم گر پڑے, بالکل گر گئے. گئی کل سیٹرڈے ہمارے یہاں درخانے کے اندر, اب دیکھو تو میں ایسا دیکھوں تو میرا دل دکھے, یا مولا یہ حالت ہے ہماری. سارے آنکھیں جماعت خانے کے اندر 200 آدمی نہیں تھے. یہاں حالت صرف ادھر ہی نہیں, ساری دنیا کے اندر یہ حال ہو رہا ہے, اور یہ حال بنے گا ایسا اس لیے کہ زمانے کے حساب سے انسان کا دنیاوی موج شوق بہت بڑھ گیا. ہمارا مذہب منع نہیں کرتا کہ تم دنیا کی موج شوق نہ کرو. مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ لیجیٹیمیٹ پلیجر جو ہے نا, یعنی نردوش رمت گمت, مولا فرمایا وہ میرے مذہب نے الاؤ کیا ہے. لیجیٹیمیٹ پلیجر جس میں گناہ نہ ہوئے, ایسی موج شوق کرو, خوشی سے کرو, لیکن عبادت اور اپنی مذہبی حالت اور ہماری جو روحانی سائڈ ہے اس کا بھی دھیان ہونا چاہیے. تو پھر فرماتے ہیں جن ہردے ماہیں اوڑکھیا, جن ہردہ ماہیں اوڑکھیا, تینا ہیڑا ماں بیٹھا جی, این رے کوٹڑیاں گرنر بے سنتا, کینے نظر سوتی تھا جی, جینے ردا ماہیں اوڑکھیا, تینا ہیڑا ماں اے بھر مانے وشنو مہیشور, بیٹھا وید جانچ جی, بھر مانے وشنو مہیشور, بیٹھا وید جی, وید تنو ری چار کرو, کل جگ کیم پورو تھائے سے جی. ان کوٹڑیاں یعنی تمہارے دل کے اندر اس کوٹڑی میں حضرت امام آ کے شاہ پیر کے روپ میں بیٹھتا ہے. کس نے دیکھا؟ تھوڑے آدمیوں نے دیکھا. جینا ردا مائیں اوڑکھیا, جس آدمی نے اپنے انتکرن کے اندر مولا کی اوڑکھان پہچان کر لی, تینا ردا مائیں بیٹھا, اس کے دل کے اندر مولا ہر وقت حاضر ناظر ہے,
ہر وقت، وہ دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن کی یہ جو شہرگ ہے، دھوڑی نس کہتے ہیں گجراتی میں، اس کو حبل الورید کہتے ہیں قرآن پاک کی لفظوں میں۔ یہ جو لائف لائن ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تمہارے پاس ہوں، نزدیک ہوں۔ اگر یہ کٹ جاوے تو آدمی مر جاتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ میں تمہارے پاس ہوں۔ تو وہ ہردے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دور نہیں۔ آپ جو کچھ بھی اپنے من کے اندر آنکھ بند کر کے آپ کچھ سوچتے رہو، کچھ بھی مولا کو عرض کرتے رہو، وہ سب سنتا ہے۔ برہما نے وشنو مہیش، برہما وشن مہیش، یہ تین نوری حالتیں ہیں۔ یہ تین نوری حالتیں ہیں۔ ایک تو نرنجن نراکار کی حالت ہے، یہ ہے وہ حالت کہ جب خدا نے زمین آسمان سرشتی کی رچنا سے جو پہلی چیز تھی وہ اس کی نرنجن نراکار کی حالت ہے، یہ وشنو ہے، یہ علی کا نور ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نور میں سے، علی نے اپنے نور میں سے محمد کا نور پیدا کیا۔ یہ محمد جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پیر کا نور ہے۔ اور انسان کی سرشتی اس دنیا کے اندر چالو ہوئی، سب سے پہلا انسان جس کے دل کے اندر خدا نے عقل رکھی، انٹیلیجنس رکھی، اس کو ہم آدم کہتے ہیں عربی میں، اور اسی کو ہمارے گنانوں کے اندر مہیشور کہا گیا ہے۔ جہاں بھی آپ کو گنانوں کے اندر مہیشور کا نام آتا ہے تو اس مہیشور کا نام ابو البشر یعنی سب سے پہلا انسان، فرسٹ ہیومن بینگ، جس میں انٹیلیجنس تھی اور جس نے خدا تعالیٰ کے پاس سے وزڈم پائی، اس کو مہیشور کہا گیا۔ یہ تینوں یعنی نور کی یہ تین حالتیں ہیں، یہ نور کی تین سٹیجز ہیں، نور ایک ہی ہے لیکن اس کی یہ تین پرکار ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے دل کے اندر جس نے عبادت کر کے اپنے من کی کوٹھڑی کھلوا دی، اس نے مولا کا درشن کیا، اس نے دیکھا تو تینوں سٹیجز کے تینوں حالت کا نور وہاں موجود ہے، اور وہاں یہ تینوں بیٹھ کے وید وانچے۔ وید کا مطلب الہی کلام، گنانوں کے اندر ویدوں کا ذکر ہے۔ ان ویدوں میں امک جگہ ایسا ہے کہ وہ چار کتابیں کہ جو ہندو لوگ ہزاروں سال پہلے مانتے تھے، اب تو وہ بھی اس بات کو بھول چکے ہیں، وید کوئی پڑھتا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، وید ملتے بھی نہیں ابھی۔ مگر یہاں وید سے مطلب الہی کلام، وہ کلام کہ جو خدا بولتا ہے۔ تو یہ تینوں خدا تعالیٰ کی جو سٹیجز نور کے ہیں، وہ تینوں وہاں کلام کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ کلام کرتے ہیں؟ تمہارے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ تم نے اس کو وہاں کوٹھڑی میں دیکھا، تم نے ملاقات کی، تو یہ تینوں حالتیں تمہارے ساتھ کلام کریں گی۔ حضرت امام کے مکھ مبارک میں سے جو چیز نکلتی ہے اس کا قرآن کا درجہ ہے، اس کا درجہ قرآن جیسا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام قرآن ہے، علی نبی کا جو کلام ہے وہی قرآن ہے۔ تو یہ حالت جب انسان کی ہوتی ہے تو اس کے اندر اشارے کیے ہیں مولا نے۔ مولا تم کو آگے آنے والے، پیچھے چلے جانے والے تینوں زمانوں کی خبر بھی دیتا ہے۔ جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو خبر پڑتی ہے کیا ہونے والا ہے۔ کسی کی نظر ایک ہی دن کے بعد کیا ہونے والا ہے، یا تھوڑے ٹائم کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ کوئی اور اونچا ہوگا تو مہینے دو مہینے پہلے سے جان جاتا ہے۔ ہماری جماعت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی موت کا ذکر پہلے سے اپنے بچوں کو کر دیا، میں فلاں ٹائم پہ مروں گا، یا ان کو کہتا ہے میرا ٹائم ابھی نزدیک ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے، بولتا نہیں۔ اسی طرح سے دنیاوی بابتیں بھی، ہمارا بزنس روزگار بھی، ہماری تندرستی بھی، ہمارا جتنا جو کچھ بھی دنیا اور دین میں ہے، اس کے اندر عابدوں کو، عبادت کرنے والوں کو خدا پہلے سے خبر دیتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کسی کو تھوڑی خبر ہوتی، کسی کو زیادہ ہوتی، کسی کو اس سے زیادہ ہوتی ہے۔
تو فرمایا کہ جو وید بانچا تو وید تڑو وچار کرو، مولا کے کلام کا، اس نے جو کچھ تم کو فرمان کیے ہیں ان فرمانوں کا تم وچار کرو، ان فرمانوں کے اوپر تم خیال کرو، تھنک کرو، اس کے اوپر یہ خیال کرو کہ یہ دنیا کے دکھ تکلیف پاپ جو کل یگ میں ہیں یہ کیسے پورے ہوں گے؟ یا مولا یہ خراب زمانہ، یہ پاپی گنہگار زمانہ کبھی پورا ہوگا؟ تو اس کے اشارے ہم کو پھر ملتے ہیں۔ بھلا اوپر عبادت کا ذکر کر کے پیر نے ابھی یہ ذکر کیوں کیا کہ کل یگ کیسے پورا ہوگا؟ ان دونوں کی آپس کے اندر ملاوٹ کیا ہے، کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہ ہوتا ہے، ہم کو پیروں نے گنانوں میں فرمایا ہے اور ہم دیکھتے چلے آئے ہیں۔ اس وقت ہماری جماعت کے اندر 80-90 برس کی عمر کے لوگ ہیں، 60-70 برس عمر کے لوگ ہیں، ہر ایج کے گروپ ہمارے اندر ہے۔ تو جو پرانے جھونے آدمی ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ گئے 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں کتنا ڈفرنس پڑ گیا زمانے کے اندر۔ لوگ برے ہو گئے، خراب ہو گئے، بد ہو گئے، گنہگار بن گئے، موج شوق بڑھ گیا، بدیاں بڑھ گئیں، شیطان کا زور بڑھ گیا۔ تو پھر جو مومن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا مولا اس کا انت کیا، اس کا اینڈ کیا؟ کبھی یہ ختم ہوئے گا دنیا کے اندر یہ ہائے ہو، یہ دنیا کے اندر مارا ماری، دنیا کی اشانتی، دنیا کے دکھ یا مولا کبھی پورے ہوں گے؟ پھر کہتے ہیں مومنوں کو پتہ لگتا ہے، وید تنو وچار کرو کل یگ کیم پورو تھا اسے جی پاپ کل یگ پورو تھا ایسے تمہیں بھولی ما جاؤ جی پاپ کل یگ پورو تھا ایسے تمہیں بھولی ما جاؤ جی ورس جیسے 10 دھاڑ لیں دن پانی نیرے لے جی بھائیوں بھائیوں مانے واد سے اپنوں نے نرکھیا جی بیٹو نہ مانے باپ نے اے وہ آویو کلی کال جی پاپے کل یگ پورو تھا۔ پاپ بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر اس پاپ کی وجہ سے یہ پھوگا پھوٹ جائے گا، کل یگ ختم ہوگا مگر دنیا برباد ہو جائے گی۔ پاپے کل یگ پورو تھا اسے تمہیں بھولی مت جاؤ۔ تم اس بات کو یاد رکھنا۔ کیوں یاد رکھنا؟ اس لیے یاد رکھنا کہ تم اس کے اندر مت چلے جانا، گناہ اور پاپ کے اندر مت چلے جانا، کل یگ کی ہوا مت لگے۔ ہمیشہ دعا مانگو مولا کل یگ کی ہوا سے بچانا مجھ کو بھی، میری اولاد کو بھی۔ ایسا حال ہوگا لوگ اتنے دنیا کے اندر مشغول ہو جائیں گے، اوت پروت ہو جائیں گے، انوالو ہو جائیں گے کہ پھر فرماتے ہیں ورس جیسے 10 دھاڑ لے، ایک برس ایسا نکلے گا یعنی 10 دن گئے، اتنا فاسٹ جائے گا۔ مطلب کہ انسان کی لائف اتنی فاسٹ ہو جائے گی۔ 365 ڈیز ہے، خالی اس میں سے 10 دن نکالو تو انسان کی 36.5 ٹائم زیادہ اس کی لائف فاسٹ ہو جائے گی۔ دن پانی نہیں رہ لے، ایک دن اس طرح لگے گا جیسے کسی برج کے نیچے سے پانی نکل گیا، اتنا ٹائم ہم کو لگے گا۔ اور وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، بھائیوں بھائیوں ماں ود سے بھائی بھائی لڑیں گے اور اپنے نینے نرکھیا تھی، آنکھ سے دیکھو گے، بیٹا باپ کو نہیں مانے گا،
باپ کو گالیاں دے گا، باپ کو مارے گا، تو کون ہے؟ یو آر ناٹ مائی فادر. ایسی باتیں ہو جائیں گی دنیا کے اندر. حکم ماننا تو ٹھیک ہے، باپ کے ساتھ دشمنی کریں گے، باپ کو دکھ دیں گے. وہ آگے و کڑی کاڑ، ایسا خراب زمانہ آئے گا. اس زمانے میں ایسی حالت کے اندر وہ کوٹڑی کھلے اور تبل سنے اور امام کا دیدار ہوئے، کتنے جنے کو؟ بہت تھوڑے جوج. سوامی راجو چھتر ڈڑاوش آدھا 6 دن 4 جی سوامی سری کھو راجیو نہیں کوئی تھیو نہیں کوئی تھاش جی کلمہ محمد شہانی وینتی تمہیں بھولی ماں جاؤ جی وید قرآن ماں ساکھ چھے تینی آوی دھان جی پیر سدر دین بولیا تمہیں گنان وچارو جی. فرمایا سوامی راجو چھتر ڈڑاوش ہے. کل یگ اس طرح گناہوں میں پھنسے گا، ایسی حالت ہوگی کہ بھائی بھائی لڑیں گے، باپ بیٹے کو نہیں مانے گا، ہائے ہوپ اتنا کلی کاڑ ہو جائے گا، دنیا دکھی ہو جائے گی، کسی آدمی کو سکھ نہیں ملے گا، آدمی کو ہر وقت پرابلمز پکڑی رہیں گی. پھر جب کل یگ پورا ہوگا، ماں سوامی راجو چھتر ڈڑاوش ہے، مولا دنیا کی بادشاہی لے گا، ساری دنیا کا راجا بنے گا، ساری دنیا کا بادشاہ بنے گا، ساری دنیا امام کو اپنا امام کے طور پہ، اپنے بادشاہ کے طور پہ قبول کرے گی. اور اس وقت بھلے دنیا بہت چھوٹی ہوگی، سائز میں نہیں، پاپولیشن کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، مگر امام زمان کی کرپا سے دنیا میں سکھ شانتی آئے گی. اور اس سکھ شانتی کے بعد پیروں نے فرمایا ہے کہ 125,000 1.25 لاکھ برس تک دنیا میں گناہ نہیں ہوگا، پاپ نہیں ہوگا. 80 مائل کے اوپر یہ بہت بڑا میدان ہے. اس میدان میں ہزاروں سال پہلے مہا بھارت کا یدھ ہوا تھا، کورو اور پانڈو لڑے تھے. بہت بڑا میدان ہے. اس میں ساری دنیا کی میدنی اکٹھی ہوگی، دنیا کے لوگ ادھر آ کے اکٹھے ہوں گے. دینت کالنگا کو برباد کر کے مولا بالکل مٹا ڈالے گا. دنیا کے اندر جتنی بھی اینٹی گاڈ ایونٹس اور ایلیمنٹس ہیں سب بالکل مٹ جائیں گے. وہاں مولا اعلان کرے گا، اور یہ اعلان جب امام کرے گا تو ساری دنیا امام کو قبول کرے گی. مولا اس وقت اپنی شکتی بھی دکھائے گا، نورانی طاقت کا اظہار کرے گا. تو پھر کہتے ہیں آدھا 6 دن 4، یہ 4 دن کا ایک ایڈیم ہے، یعنی بہت تھوڑا ٹائم باقی ہے. پیر صدر دین کو لگ بھگ 550-600 برس ہو گئے ہیں، لیکن پیر صدر دین نے جو یہ کہا کہ تھوڑے دن باقی ہیں، تو حقیقت میں دنیاوی اگر ہسٹری کا حساب کرو، ہیومن کائنڈ کا حساب کرو، تو ان کے سامنے 500-700 برس تو تھوڑے دن کی تھوڑے معمولی ٹائم ہی ہے. 1.25 لاکھ برس تک رکھی سر راج کریں گے تو اس کے سامنے 500-700 برس چھوٹا سا ٹائم ہے. سوامی راجو سوامی سریکھو راجیو نہیں کوئی تھیو نہیں کوئی تھا. امام جب دنیا میں راج بنائے گا تو اس کی بادشاہی، اس کا راج ایسا ہوئے گا کہ آج تک نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوئے گا. مولا جیسا کوئی راجا ہوا ہی نہیں ہے، نہیں ہونے والا ہے. سکھ شانتی محبت آرام چین جسٹس انصاف سب کچھ ملے گا. اور پھر کہتے ہیں نا کہ 1.25 لاکھ برس رکھیوں راج کرے. یہ ٹائم
دینداروں ابھی بہت نزدیک ہے. میں کہتا ہوں بہت نزدیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2, 5, 10 برس میں آ گیا, لیکن اینی تھنگ بٹوین 100 and 150 ایئرس. پیروں نے تو وار بھی دیا ہے, ڈے کا ہے. کون سا ڈے؟ تھرسڈے. ٹائم دیا ہے دوپہر کے بعد, یعنی عصر 4-5 بجے. جگہ کا نام بھی دیا ہے, ایئر کا نام بھی دیا ہے, مہینے کا نام بھی دیا ہے, اور امام کا نام بھی دیا ہے کہ اس امام کا وارہ کون سے نام پر ہوگا. تو یہ سب چیزیں جو ایندھان پیروں نے گنانوں میں اسپریڈ آؤٹ کر دیے, اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. ایک آدھ پاٹھ, ایک آدھ گنان پڑھنے سے نہیں پتہ لگتا. سب گنانوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد اور یہ جگ سو کا پزل جو ہے اس کو اکٹھا کرو گے تبھی پکچر بنے گی. ٹائم بھی ہے, ڈے کا نام ہے, تاریخ ہے مہینے کی, مہینے کا نام بھی ہے, ایئر بھی ہے, اور کون سے امام کا وارہ ہوگا, کس جگہ ہوگا, یہ ساری چیزیں گنانوں میں ہیں. تو پیر کا یہ کہنا کہ آج 6 دن 4 تھوڑا ٹائم باقی ہے, 4 دن باقی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کلمہ محمد شانی وینتی. آج اس دنیا کے اندر رسول اکرم کا وارہ ہے, اس کا کلمہ پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہے, لیکن اس کا مطلب کیا کلمہ پڑھو؟ مطلب کہ محمد کو یاد کرو, اس کے فرمان برداری کرو, اس کے پیچھے چلو, اور اس نے جو کہا ہے اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں بنو گے. تمہیں بھولی مت جاؤ, تم اس چیز کو فراموش نہیں کرنا, فارگیٹ نہیں کرنا کہ محمد رسول اللہ نے بتایا ہوا راستہ ہے, اس کے اوپر چلو. اور محمد کا جو نور ہے وہی پیر حسن کا, اور وہی پیر صدر الدین کا, اور وہی شاہ حضر امام پیر کریم شاہ کا نور ہے. یہ نور ایک ہی چلا آتا ہے, علی اور نبی کا نور. وید قرآن ماہ سانکھ چھے, مولا کے کلام فرمان کے اندر اور قرآن شریف میں ہمیں اس بات کی ریفرنس ملتی ہے. پیر کہتے ہیں جو میں اوپر کہا تینی آدھی ایندھان, اس کی میں نے تم کو خبر دی ہے. میں نے تم کو پہلے سے اس بات کے لیے انفارمیشن دی ہے کہ جو مولا کے کلام میں, فرمان میں اور قرآن کے اندر ہے. پیر صدر دین بولیا تمہیں گنان وچارو. صدر دین کہتے ہیں مومنو گنان پڑھو اور گنان کے اوپر تھنک کرو, گنان کے اوپر عمل کرو. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے, جنگبار کا فرمان ہے. مولا کہتے ہیں اگر تم پیروں کے گنان پڑھو اور پیروں کے گنان کے اوپر تم عمل کرو تو پھر میرے کو فرمان کرنے کی تکلیف نہ لینی پڑے. ہم امام کو مجبور کرتے ہیں, ہماری حالتیں ایسی ہو جاتی ہیں تو اس کو فرمان کرنے پڑتے ہیں. سر فرمایا مجھے فرمان کرنے کی تکلیف نہ لینی پڑے اگر تم گنان کے اوپر عمل کرو اور گنان پہ وچار کرو. ہمارے حضرت امام نے بھی فرمایا کہ گنان ہے یہ ونڈرفل پرنالی کا ہے, اس کو سنبھال کے رکھو ان جنریشنز کے لیے کہ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. پوترے تلک 3rd جنریشن تو ہو گئی, بیٹا بھی ہوا, اس کے بچے بھی ہوئے, اور بعض ہماری فیملیوں کے اندر تو 4th جنریشن بھی ہے. لیکن ماں فرمایا یٹ ٹو بی بورن, ایسی جنریشن, یعنی آج سے 150 برس نہیں, اس سے بھی بعد ان گنانوں کو سنبھال کے رکھو, کیونکہ گنانوں کے اندر علم ظاہر کا بھی باطن کا بھی. اس علم کے اندر ہمیں بیت الخیال کے اشارے ملتے ہیں. بہت سے لوگ مشنریوں کو پوچھتے رہتے ہیں, حضرت امام کو بھی پوچھتے ہیں, دھیان نہیں لگتا. جو کہ مولا نے فرمان کیے ہیں ہم ان فرمانوں کو سمجھے نہیں. مولا فرمایا جب تم بیٹھو تو دنیا کے سب خیالات کو, جتنے بھی دنیا کے وچار ہیں ان کو بالکل چھوڑ دو اور اپنا خیال اس بیت الخیال کے اسم اعظم کے اوپر لگاؤ. پیر صدر دین نے ایک ٹیکنیک بتائی ہے اور اتنی اچھی کمال کی چیز ہے
کہ میں نے جس کو بھی بولا وہ سب بولتے ہیں کہ ہاں مشنری صاحب ہم کو فائدہ ہوا. اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ جب عبادت کرو اس کے پہلے تھوڑی ضرور تیاری کرو. جیسا کھانا پکانے سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں, پک جاتا ہے, پھر بھی ہم تیاری کرتے ہیں. ٹیبل کے اوپر پلیٹیں رکھتے ہیں, چمچے رکھتے ہیں, چھری کانٹا رکھتے ہیں, گلاس رکھتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں, پھر کھاتے ہیں. اسی طرح سے عبادت کرنے سے پہلے بھی ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے. اور وہ تیاری یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کی, صبح اٹھو, برش کرو, منہ دھو, ہاتھ دھو کے, منہ دھو کے, پاخانہ پیشاب انسان کی نیچر ہے, یعنی مطلب کہ ریلیو ہو جاؤ, شانتی کے ساتھ بیٹھو. جب یہ آپ بیٹھو, عبادت کے لیے بیٹھے ہیں, خدا کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ سمجھ کے کہ مولا کے سامنے میں حاضر ہو گیا, ایک چھوٹی سی دعا مانگو. مولا میں عبادت کے لیے بیٹھا ہوں, تو غفور الرحیم ہے, میں سخت گنہگار ہوں, کمزور ہوں, ویک ہوں, دنیا میں پھنسا ہوا ہوں, لیکن میں تیرا بچہ ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا مومن ہوں, تجھے یاد کرتا ہوں. یا علی میرا ہاتھ پکڑ, مجھے دوروانی دے, مجھے عبادت کرنے کا راستہ دکھا, میرے من کو شانتی دے, مجھے من کے وچاروں کو ایکاگرتا دے. آپ کے من میں آوے ایسی, یہ تو خالی میں نے ایک سیمپل بتایا, ایسی 1-2 منٹ 3 منٹ دعا مانگو. دعا مانگنے سے آپ کی کنسنٹریشن امام کی طرف چلی جائے گی. اس کے بعد جو آپ بیت الخیال کا بول لیے مولا کے پاس, چالو جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نارمل بریدنگ, اور بیت الخیال کے اس بول کو اپنے من میں ریپیٹ کرو, یا علی یا علی. ہاتھ میں تسبیح نہیں ہونی چاہیے, مولا نے منع کیا ہے. منہ بند رہے, آنکھیں بھی بند رہے, اندر منہ کے اندر بھی جیبھ ہلنی نہیں چاہیے, بدن کو بھی ہلانا نہیں چاہیے. کم از کم 20-25 منٹ 30 منٹ تک انسان اس طرح سے بیٹھ جاوے کہ جیسے ایک ڈیڈ باڈی ہوئے. کبھی پاؤں ہلایا, کبھی ادھر خارش کی, کبھی ادھر کھجلی کی, کبھی اونچے ہوئے, کبھی نیچے ہوئے. وہ نہیں ہونا چاہیے. آسن مارو, یعنی بیٹھک کرو, اس طرح سے کرو کہ ایٹ لیسٹ 15-20 منٹ کے آدھے گھنٹے کا ہمارا بدن بیٹھ جائے. یہ پریکٹس چاہیے روز. جو آدمی روز نہیں اٹھتا اس کو یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس کا پاؤں سو جاتا ہے, پاؤں تھک جاتا ہے, کمر تھک جاتی ہے, گردن تھک جاتی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. میں جماعت خانوں میں دیکھتا ہوں تو بڑی عمر کے لوگ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جوان بچے وہ کناروں کے اوپر دیواروں کا سہارا لے کے بیٹھتے ہیں, کوئی لمبے پاؤں کر لیتا. ہم کو امام کی حاضری کا کچھ پتہ نہیں, ہم کو یہ کانشسنس ہے ہی نہیں. جماعت خانے میں بھی نہیں ہے تو گھر میں کیا ہوگی کہ یہ امام کا گھر ہے. ادب سے بیٹھے, آرام سے بیٹھے, عزت سے بیٹھے, حاضر امام کو حاضر ناظر سمجھ کے بیٹھے, اپنے من کے اندر اس کو یاد کرے, دعائیں مانگیں, گناہ کی معافی مانگے. عبادت کے اندر تو یہی چیز ہونی چاہیے. اب انسان عبادت کرتے کرتے اس کے وچار کبھی آدھے اوڑے ہو گئے تو پیر صدر دین کی ٹیکنیک ہے جو پیر نے گنان کے اندر فرمائی ہے. سانس لے کے سواس لے لو اور اس کو روکو. اگر ہمارے من کے وچار بھٹک گئے, بندگی میں سے کنسنٹریشن ٹوٹ گئی, تو پھر صدر دین فرمایا ہے کہ سانس کو مارو, سواس اندر لے لو اور اس کو پکڑ رکھو. امیڈیٹلی آپ کے باہر کے سب وچار بند ہو جائیں گے. امیڈیٹلی. ابھی کوئی آدمی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ سانس روک سکتا ہے, کوئی 5 سیکنڈ روک سکتا ہے, مگر آپ جتنی سانس روکو گے آپ کے باہر کے وچار بالکل سٹاپ ہو جائیں. پھر سانس چالو رکھو اور جاپ چالو رکھو. پھر تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کے وچار اگر ہٹ گئے ہیں, پاچھے واپس سانس کو روک لو, آپ کے وچار اسٹیبل ہو جائیں گے. اگر اس طرح ہر روز تھوڑی تھوڑی عبادت کرتے رہے, 1 منٹ تو بہت بڑا ہے,
لیکن 10 سیکنڈ بھی اگر ہمارے وچار لگ جاتے ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے. اور ڈیلی یہ پریکٹس چالو رکھنے سے 2-3 برس کے بعد اب 5 منٹ 2-3 برس کے بعد 5 منٹ کا دھیان لگا سکو گے. اور اگر 5 منٹ آ گئے تو باقی کے نیکسٹ 5 منٹس جو ہیں وہ تھوڑے ٹائم میں ملیں گے. بڑھتا جائے گا عبادت کا مزہ بھی آتا جائے گا اور خدا کی رحمتیں اور خوشیاں آپ کے اوپر اترے گی. یہ ہے آج کا میرا واعظ آپ کے سامنے کہ 17 دن کا گنن پڑا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے دے, گناہ بدیوں سے بچاوے, مولا نافرمانی سے بچاوے, مولا بد خیالوں کو دور کرے, مولا ہماری کمزوریوں کو دور کرے, مولا دشمن سکریت میں پورا رکھے, مولا ہم پر راضی ہوئے, مولا دعائیں قبول کرے, مولا دین میں دنیا میں چڑھتی کرے, مولا اپنی حضور کے اندر ہمیشہ ہمارے من کو ایکاگرتا میں رکھے, عبادت کا شوق دے, اپنا نورانی دیدار عنایت کرے. ایک پاٹ بولتا اتنا دے کو نہ کیجیے سایہ دی کے بتا